أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ ہم سب محترم بہنیں میری سب یہ جانتی ہیں کہ ہم آج دعوتی درس کے سلسلے میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ نور جو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ، تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ سورہ احزاب آج ہم شروع کریں گے، اس کی پہلی 3 آیات۔ اس سے پہلے میں دعوتی درس کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ رابط قرآن پاک سے اور ٹرانسلیشن سے کیا جاتا ہے جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کے جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں۔ یقین مانو کہ اللہ تمہاری ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی، مانگی ہے میں نے
जितनी दुआएं मंजूर होंगी, मकबूल होंगी, मीज़ाब रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर, रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाकायदा आगाज हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, जिसके लिए मुझे आज मौका मिला है कि मैं हदीस पढ़ सकूं। जैसे अभी ट्रांसलेशन भी की तो उसमें अल्लाह पर तवक्कुल का जो कुरान करीम में आया है कि जिस तरह अपने तमाम मकासद और कामों में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद और भरोसा करना, इसी से लो लगाना, इसी की कुदरत और इसी के कर्म पर नज़र रखना, इसी से उम्मीद या खौफ होना और इसी से दुआ करना, बस इसी तर्ज अमल का नाम दीन की इस्तिलाह में तवक्कुल है। और इस तवक्कुल की से ही रिलेटेड हदीस नबवी है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। वो बंदगाने खुदा होंगे जो मंतर नहीं कराते और शगुने बद नहीं लेते और अपने परवरदिगार पर तवक्कल करते हैं। इस हदीस का मतलब सही तौर पर समझने के लिए पहले ये जान लेना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त अहले अरब में दूसरी बहुत ही छोटी बड़ी काबिल इस्लाह बुराइयों के अलावा ये दो बुराइयां भी आमतौर पर राइज थी। एक ये कि जब वो खुद या उनके बच्चे किसी बीमारी और दुख दर्द में मुबतला होते तो उस वक्त के मंतर करने वालों से मंतर कराते और समझते कि ये जंतर मंतर दुख और बीमारी को भगाने की एक आसान तदबीर है, और ये मंतर अमूमन जाहिलियत के ज़माना ही के थे। और दूसरे ये कि जब वो कोई ऐसा काम करने का इरादा करते जिसमें नफ़ा और नुकसान, हार और जीत और दोनों का इस्तेमाल होता तो शगुन लेते, और अगर शगुन बुरा निकलता तो समझते कि ये काम हम में रास नहीं आएगा, इसलिए फिर इसको नहीं करते थे। अलगर्ज शगुन को भी वो नुकसान से बचने की एक आसान तदबीर जानते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों की मुख्तलिफ मौक़ों पर मज़म्मत फरमाई और तालीम दी कि बीमारी दूर करने के लिए मंतर नहीं कराए जाएं और शगुने बद लेने और इसका असर कबूल करने का ये तरीका भी छोड़ा जाए और यकीन रखा जाए कि बीमारी और तंदुरुस्ती और नफ़ा नुकसान सब कुछ अल्लाह ही के इख्तियार में है, लिहाजा इस पर भरोसा किया जाए और अपने मकासद और ज़रूरियात के लिए सिर्फ वही असबाब और तदाबीर इस्तेमाल की जाएं जो उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि असल कार फरमा और मौसर असबाब नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात और उसका हुक्म है। लिहाजा किसी मकसद के लिए ऐसे असबाब इस्तेमाल करना जो अल्लाह ताला को नापसंद है सख्त हमाकत की बात है। बस इस हदीस का मतलब यही है कि जन्नत में बेहिसाब जाने वाले ये बंदगाने खुदा वो होंगे जिन्होंने अल्लाह पर एतमाद और भरोसा करके मंतर और शगुने बद के उन गलत तरीकों को छोड़ दिया। बाज़ लोगों ने इस हदीस से ये समझा है कि ये लोग असबाब का इस्तेमाल
ترک کر کے توکل کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد اگر یہ مقصد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت فرماتے۔ اس موقع پر اسباب میں سے صرف ان ہی دو چیزوں یعنی منتر اور شگون بد کے ذکر کرنے سے، جو کہ شریعت میں خود ہی ممنوع ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندے وہ ہوں گے جو اپنے مقاصد اور ضروریات میں اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے اور اسی کے حکم کو اصل کار فرما اور مؤثر سمجھنے کے سبب سے اس اسباب کو استعمال نہیں کرتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ بس یہ حدیث خود ہی اس کی دلیل ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے اپنی حکمت سے مقرر فرمائے ہیں اور شریعت نے ان کی اجازت دی ہے، ان کا ترک کر دینا توکل کا متغاضی نہیں ہے، بلکہ صرف ان اسباب اور تدابیر کو ترک کرنا توکل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور شریعت نے جن کو غلط قرار دیا ہے۔ البتہ توکل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسباب کو بس ایک راستہ اور اللہ کی حکمت کا پردہ سمجھے اور دل کا تعلق بس اللہ ہی سے ہو، اور یہی چیز متوکل اور غیر متوکل کے طرز عمل میں ایک محسوس فرق بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اس حدیث میں جنت میں بے حساب داخل ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد 70,000 بتلائی گئی ہے۔ یہ تعداد صرف ان کی ہے جو اس فضیلت کے درجہ اول میں مستحق ہوں گے، ورنہ ایک دوسری حدیث میں یہ اضافہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بے حساب ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں یہ بات کئی دفعہ ذکر کی جا چکی ہے کہ عربی زبان اور محاورات میں یہ عدد صرف کثرت اور غیر معمولی بختات کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس حدیث میں بھی غالباً ایسا ہی ہے۔ اور یہ حدیث صرف ایک پیشین گوئی اور آخرت میں پیش آنے والے ایک واقعہ کی صرف خبر ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا اصل منشا یہ ہے کہ آپ کی جن امتیوں کو یہ حدیث پہنچے وہ اپنی زندگی کو توکل والی زندگی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں بے حساب داخل ہونے والوں کی فہرست میں ان کا نام بھی چڑھ جائے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ پر اسی طرح مضبوط توکل والے ہوں، اور اللہ ہمیں بھی ان بے حساب لوگوں میں شامل کرے، ہم سب کو آمین۔ جی ابھی میں اپنی اساتذہ کو آئیں اور ہمیں اپنے جو یہ ہماری 3 آیات ہیں سورہ احزاب کی، ان کی ٹرانسلیشن بھی اور ان کے بارے میں تفسیر بھی تفصیلاً ہمیں آگاہ کریں۔ اور جی انشاءاللہ یہ سورۃ الاحزاب کی پہلی 3 آیتوں کی تلاوت ہو چکی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے جو شروع ہوئی ہے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ بھی مبارکباد کہ ایک مکمل سورت جو ہے سورہ نور سب نے مل کر جو ہے نا وہ پڑھی ہے الحمدللہ، اور اچھے اچھے تاثرات بھی دیے ہیں۔ اور آج جو ہے ہم ایک اور سورت کی جو ہے نا وہ ابتدا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کر دے، اور یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے اور بہت اچھے کام کی جو ابتدا ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس کو آسانی کے ساتھ پھر اختتام پہ بھی پہنچائے۔ تو سورۃ الاحزاب کا ہم نے سلیکشن کیوں کیا ہے کہ جس طریقے سے سورہ نور ہم نے پڑھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سورہ نور میں بہت سارے گھریلو احکام ہے، معاشرتی احکام ہے ہمارے معاشرے کے لیے جو بہت فائدہ مند ہے، اور جو اسلامی طریقے سے جو قرآن کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اس کو اپنانا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے تھے، ہماری ہی فائدے کے لیے تھے، اور اسی کا کنٹینیویشن جو ہے نا وہ سورۃ الاحزاب ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے گھریلو احکامات ہیں، تو ہماری خانگی زندگی کے لیے اس میں بہت سارے احکامات ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی اچھی طرح سے پڑھ کرنا اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ضروری ہے، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہے اور یہ احکام ہمیں پتہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس کو مل بیٹھ کر سمجھتے ہیں اور اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ سورۃ الاحزاب، اس کا نام احزاب جو دیا گیا اس کا کیا معنی ہے۔ یہ حزب کا معنی ہوتا ہے پارٹی، گروہ، ایک فریق، ٹھیک ہے نا، ایک گروپ،
اور اس کی جمع ہے احزاب، یعنی بہت سارے گروپس، بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے قبیلے. تو یہاں پر نا احزاب یہ لفظ کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی یہ سورت، اور جو ہے نا مدنی، یعنی اب پتہ چلا نا کہ یہ مدنی زندگی میں مدنی سورت ہے، اور 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی. اور اس میں نا 5 ہجری میں کیا ہوا تھا کہ مدینہ کے جو حالات تھے اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں تھوڑا سا، کہ مدینہ کے جو حالات تھے نا وہ کیا تھے کہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہو چکا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی کچھ کوتاہی کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ شکست ہوئی تھی. اور اس کے نتیجے میں جو مکہ کے کفار جو ہے نا وہ جری ہو گئے تھے، ان کا جو ہے نا تھوڑا سا پاور بڑھ گیا تھا، اور حالات ایسے ہو گئے تھے 3 ہجری کے بعد، غزوہ احد کے بعد، کہ جو اطراف کے دوسرے قبائل تھے جو ابھی تک اسلام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ حملہ نہیں کرے تھے اور ڈرتے تھے، دبے ہوئے تھے، وہ سب جو ہے نا وہ مکہ والوں کے ساتھ ہو گئے، اور بہت سارے قبیلے مختلف، بہت سارے قبیلے مل کر انہوں نے 5 ہجری کو نا مدینہ پہ حملہ کیا تھا. تو اس سورہ میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا تبصرہ ہے، تو اسی لیے اس سورہ کو الاحزاب نام دیا ہے. وہ غزوہ احزاب تھا، اور اس کا دوسرا نام غزوہ خندق تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب حالات تھوڑا سا اور بھی مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 3 ہجری، سوری بار بار میرے منہ میں 2 آتا ہے، تو 3 ہجری جو ہے نا غزوہ احد ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے نا خارجی جو ہے نا ایٹماسفیئر مدینہ کا، یعنی گھریلو نہیں، گھروں کے نہیں، لیکن باہر کا جو ایٹماسفیئر تھا، جو وہاں کا ماحول تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشان کیے ہوئے تھا. کیا ہوا تھا کہ لوگ جو ہے نا جب غزوہ احد میں مسلمانوں نے شکست کھائی تھی کچھ معنوں میں، تو لوگوں نے جو ہے نا سازشیں کرنا اور پروپیگنڈا کرنا ان کو موقع مل گیا تھا، حاوی ہونا موقع مل گیا تھا. تو 2-3 حادثے ہوئے تھے. ایک حادثہ جو تھا نا وہ تھا 4 ہجری میں رجی کا حادثہ، واقعہ رجی. اور جو سیرت پڑھتے ہیں، ہمیں سیرت النبی پڑھنی چاہیے انشاءاللہ. آپ جو پڑھ بھی رہے ہیں کلاسز میں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں جو ہے نا دھوکے سے آئے تھے لوگ، اور جو ہے نا 10 قرآن کو، جو قرآن حافظ تھے، ان کو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نا مکہ میں کچھ ایسے قرآ بھیج دیں جو ہمیں سکھائے اور ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ چلے اور قرآن کے بارے میں. تو رسول اللہ نے 10 لوگوں کو بھیجا تھا، اور 10 میں سے وہ تھوڑا آگے جا کر نا انہوں نے غداری کی. 7 تو وہیں پر جو ہے نا وہ شہید ہو گئے اور راستے میں ہی، اور 3 کو جو ہے نا وہ مکہ میں لے گئے. تو جاتے ہوئے ایک جو ہے نا وہ فرار ہو گئے تھے، وہ نہیں ان کے ساتھ گئے، کچھ ایسے واقعہ ہوا. تو اور جو ہے نا انہوں نے وہ بھاگ گئے، اور 2 جو تھے نا ان کو انہوں نے بندی بنا کے وہاں پر جا کر بیچا، اور ان کو ان لوگوں نے خریدا جن کو یہ جو 2 تھے نا ان میں ایک تھے حضرت خبیب. تو ان لوگوں نے کیا کیا، خبیب بن عدی اور زید بن دثنا، یہ 2 صحابی تھے. تو انہوں نے خرید کر ان کو، انہوں نے جس کو قتل کیا تھا کفار کو، انہوں نے ان کے بدلے میں ان کے والیوں نے نا ان کو قتل کر دیا. اور پہلے تو بہت اذیت دی حضرت خبیب کے ساتھ. اس کا پورا مکالمہ جو ہے نا سیرت النبی میں پڑھنا چاہیے ہمیں، کہ حضرت خبیب کو حضرت سفیان نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری جگہ پر نا رسول اللہ ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ہے نا ان کو ہم نا اس طرح سے پھانسی دے. تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، میں یہ بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھے. اور اس کے بارے میں نا ایک جو سیرت میں ہے نہیں یہ بات، لیکن یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خبیب کو جب انہوں نے بندی بنایا ہوا تھا، قید میں رکھا ہوا تھا، تو اللہ کی طرف سے نا ان کے پاس بہت سارے پھل آتے تھے، بے موسمی پھل ان کو بھی ملتے تھے،
سبحان اللہ جو یہ کھاتے تھے، اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ سولی پہ چڑھ گئے، قتل ہو گئے، مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا بھی جو ہے نا وہ کوئی بات کہنے سے انکار کر دیا، اور ان کی توہین کرنا پسند نہیں کیا بالکل بھی، اور ہنستے ہنستے جو ہے نا انہوں نے جان دے دی۔ تو یہ تھا ایک کہ 10 حفاظ جو ہے نا وہ قتل کیے گئے۔ پھر بیر معونہ کا جو ہے نا وہ واقعہ ہوا، وہ بھی 4 ہجری میں، وہاں پر نا 70 جو ہے نا وہ حفاظ کو نا قتل کر دیا گیا تھا بیر معونہ میں، بہت تعداد میں۔ پھر جو ہے بنو نذیر کا بھی جو ہے نا یہودی ایک گھرانہ تھا، ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مارکا پیش آیا۔ پھر دوسرا بھی ایک چھوٹا سا 4 ہجری میں نا غزوہ بدر دوم وہ بھی پیش آیا۔ یعنی اب جو ہے نا اطراف کے لوگ مدینہ میں چڑھائی کر رہے تھے، آ رہے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے اور سازشیں کر رہے تھے۔ تو باہری حالات جو ہے نا وہ رسول اللہ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹینشن والے تھے، رسول اللہ کی کے اوپر جو نا تھوڑا سا پریشر تھا۔ تو اس حالات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خانگی جو کچھ ایسی رسومات تھی نا جہالت کی، جاہلیت کی، اس میں اس کو نا صحیح کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، وہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے، اور جو صحیح احکام نازل کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بھی زیادہ تھوڑا سا نا پریشانی کا باعث بن رہے تھے۔ تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ وہ جو سارے احکام جو ہے، اور وہ کیا تھے، ایک تو جو تھا کہ متبنہ یعنی کہ ایڈاپٹ جو انہوں نے کیا تھا، جنہوں نے بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کو، تو وہ رسم کو نا ختم کرنا تھا کہ حقیقی بیٹا ہی بیٹا ہوتا ہے، لے پالک بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہوتا۔ اور اسی کی ضمن میں ان کی جو ہے نا ان کی بیوی جو تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، زینب بنت جہش، ان کے ساتھ ان کی طلاق ہونے والی تھی۔ پھر ان کو رسول اللہ کو ان کے ساتھ نکاح کرنا تھا، اور یہ ساری بہت ایسی باتیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بہت پریشان، ٹینشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے باہر سے بھی تھا اور اندرونی اللہ تعالیٰ نا ان کے اوپر کچھ ایسی ذمہ داریاں ڈالنے والے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں سورہ احزاب کو، اور شروعات کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں۔ آج ہم جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں، تو جب وہ باری آتی جائے گی نا، اور بھی بہت سارے پردے کے احکام ہے اس کے اندر، عورتوں کو چہرے کے پردے کا اس میں احکام ہے، اور جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جو خرچ کا مطالبہ کیا تھا اس کے اوپر کچھ باتیں ہوئی تھی۔ تو بہت سارے ایسے احکام ایک کے بعد ایک آئیں گے انشاءاللہ۔ تو جب وہ آیتیں آئیں گی اور مدرس جو ہے نا وہ مدرسات جو ہے نا وہ درس دیں گی، تو وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گی۔ تو آج کی جو آیات ہے نا اس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا النبی، اس پر ہم بات کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ پریشان کو انسان ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹینشن میں ہوتا ہے، ذہنی پریشانی ہوتی ہے، اور بہت سارے اطراف میں اور جو ہے نا وہ پروپیگنڈا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیار سے کیسے مخاطب کیا، یا ایھا النبی، اے نبی۔ تو اس سے بہت ہی عظمت یہ جو آتا ہے، اسے مفسرین کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے کبھی مخاطب نہیں کیا، حالانکہ دوسرے نبیوں کو نام لے کر مخاطب کیا، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، اس طرح سے نام لے کر تمام نبیوں کو، دوسرے نبی جس کا بھی ذکر ہے قرآن میں تو نام لے کر پکارا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیار سے یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل اس طریقے سے بلایا ہے، لیکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نہیں بلایا۔ تو یہ عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور جگہ پہ بات تو کی ہے، نام تو لیا ہے، وما محمد ابا، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس طرح سے کہا تو ہے، لیکن جب مخاطب کیا ہے نا رسول اللہ کو تو یا ایھا النبی کہا ہے، پیار سے اور فضیلت ہے یہ۔ تو اب یہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے ہمارے سامنے تو اس کے لیے بہت عزت کے ساتھ اور بہت ہی ادب کے ساتھ نا ان کے نام کو ہم نے لینا بھی چاہیے. اور جب ان کا نام آئے آپ ہمیشہ سنتے بھی آئے ہوں گے نا کہ رمضان کے مہینے میں ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ زینا چڑھتے تھے. صحابہ نے جو ہے نا پوچھا تھا 3 زینوں پہ چڑھتے چڑھتے 3 دفعہ انہوں نے آمین کہا. تو اس میں جو ہے نا رسول اللہ کو صحابہ نے پوچھا تو ایک وہ کیا کہا تھا کہ اگر لوگوں کے سامنے میرا نام آئے اور اس نے مجھ پر درود اور سلام نہیں بھیجا تو وہ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا یا ہلاک ہو گیا. اس طرح سے جو رمضان کا مہینہ پائے. دوسرا یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے. تو اور جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین جس کے پاس ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے. تو وہ یہ تینوں کے لیے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی اور رسول اللہ نے آمین کہا تھا. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے اور ہمیں بھی جو ہے نا یہ یہاں سے یہ اصول ملتا ہے. اب یہ اصول جو ملتے جاتے ہیں نا آپ لوگ نوٹ کریں, یاد رکھیں. تو یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو پھر بھولنا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں سے دوسری ایک بات یہ نکلتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے نا کہ اے لوگوں جو ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں, اللہ بھی درود بھیجتے ہیں, تو آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. تو یہ حکم ہے. اور یہ حکم نہیں دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگو, ان کے تھرو ہمارے پاس آؤ. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کی نہیں سنتا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آئیں گے تو ہی سنیں گے, یہ نہیں ہے. بلکہ کیا کہا گیا کہ ہمیں خود کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. درود و سلام, سلامتی کیا یہ دعا ہے نا, درود و سلام. تو یہ کیا چیز ہے, یہ کہ درود ہو, رحمت ہو اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو دوسرا اصول یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے کیا حکم دے رہے ہیں, اتق اللہ, کیا اللہ سے ڈرتے رہو. یہ دوسرا حکم ہے, یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. اب یہاں پر سب سے رسول اللہ ہمیشہ کہتے تھے کہ انا اتقاکم للہ, میں تم سب میں زیادہ تقوی ڈرنے والا ہوں اللہ سے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ جو ہے نا پرہیزگار, بہت زیادہ عبادت گزار اور سب سے فضیلت والے انسان, سب سے افضل انبیاء, اور یہ بہت زیادہ ڈرتے تھے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا, اتق اللہ, صرف کیا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا جو وہ حکم آنے والا تھا نا, اپنی وہ بیٹے کی جو ہے نا, بیٹا جو لے پالک بیٹا تھا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا, امہات المومنین حضرت زینب کو. تو پھر وہ جو ہے نا ان سے ان کا نکاح کروانا تھا. تو یہ ساری ایک تو باہر ویسے ہی لوگ جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہے تھے. تو اب یہ جو باتیں جو ہو رہی تھی تو رسول اللہ اندر اندر تھوڑا سا کیا کہیں گے لوگوں کو تو اور زیادہ پروپیگنڈا کرنے کا جو ہے نا وہ موقع مل جائے گا, اور بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں گے, بہت سارے لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے. یہ سب ایسی باتیں وہ سوچتے تھے دل میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا, اتق اللہ, کہ تم کیا کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو یہ خود رسول اللہ کو بھی کہا گیا ہے, اور اس میں جتنی بھی پوائنٹس ہیں نا وہ ساری ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو التقوی, ہم ہمیشہ تقوی کا کیا معنی, اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر, اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اللہ کی عزت ہونا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ کا تقوی ہونا چاہیے. دنیا کی زندگی اکثر ہم ایک معنی سنتا ہے نا تقوی کا معنی. حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ خاردار جھاڑیوں میں سے گزرو تو کیا کرو کہ اپنے کپڑوں کو جیسے تم بچاتے ہو, خاردار جھاڑیوں میں سے گزرتے ہو تو اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے نکلتے ہو, اسی طریقے سے دنیا میں ایسے رہو کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. جس طرح وہاں پر گزرتے ہوئے کوشش کرتے ہو اور سمٹتے ہو اور اپنے کپڑوں کو جو ہے نا لپیٹتے ہو, اسی طریقے سے کوشش کرنا ہے اور سمٹ کے رہنا ہے کہ ہم نے
جو ہے نا اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہ دنیا میں جو یہ ساری رونقیں اور زینتیں اور نافرمانیاں جو پھیلی ہوئی ہے، جو ہمیں ورگلا سکتی ہے، شیطان کی چالیں ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ ایک تو ہم یہ جو ہے نا پڑھتے آئے، جو بڑے بڑے علماء ہیں تو وہ تقوی کا معنی کیا بتاتے ہیں کہ التقوی کیا ہے؟ طاعت اللہ علی نور من اللہ رجاء ثوابہ۔ اب اس کا میں ترجمہ کرتی ہوں کہ طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ سے ڈرنا، کہ التقوی طاعت اللہ، تقوی کیا؟ طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ کیسی اطاعت کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسی کرنی ہے؟ علی نور من اللہ، اللہ کے طرف سے جو نور آیا ہے اسی کے اوپر۔ یہ نور کیا؟ یہ قرآن، جو احکام اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے علم کی جو روشنی، نور یعنی روشنی، علم کی جو روشنی بھیجی ہے اسی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا بہت ساری رات ہم اتنی دفعہ سورہ فلانی آیت الکریمہ پڑھیں یا فلانی سورت پڑھیں یا جو کریں وہ فضیلتیں بتاتے ہیں، وہ نہیں، ویسے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جیسی اطاعت کرنا ہے، جیسی عبادت کرنا ہے وہ کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے؟ رجاء ثوابہ، اور امید کس کی لگانی ہے؟ امید کیا لگانی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا بدلہ ملے۔ تو فرما برداری کرنا ہے، ہر ایک جیسے ابھی روزہ، رمضان بھی قریب آنے والا ہے، روزہ رکھنا ہے تو علم کی روشنی میں روزہ رکھنا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نور ہے، یعنی علم کی روشنی ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے مکروہ ہوتا ہے، اور کیا کیا ممنوعات ہے، اور کیا ہم کر سکتے ہیں روزے میں۔ وہ ساری چیزوں کا کسی کو بھی، بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے۔ تو علم کی روشنی میں روزہ رکھنا ہے کہ کیا چیز ہمارے روزے کو فاسد کر دے گی اور کیا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی یہ میں نے مثال دی ہے کہ جو عبادت ہم کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی روشنی میں کریں، اور ثواب کی امید کس سے کرے؟ اللہ سے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تقوی۔ اچھا، ابھی انہوں نے بتایا یہ ہے کہ تقوی کا سب سے پہلا یا ادنا درجہ، سب سے ادنا درجہ یعنی کمتر درجہ کیا ہے؟ کفر و شرک سے بچنا، کفر اور شرک سے بچنا، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور انہوں نے درس میں یہ بتایا کہ اگر ہم کفر سے اور شرک سے بچ جائیں گے تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو انسان کفر اور شرک سے بچ جاتا ہے تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا ہے۔ جہنم میں جائے گا صحیح ہے جو وہ گناہ کرتا ہے، جو دوسرے گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کے بعد اگر اللہ نے معاف کر دیا تو بے حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر حساب کتاب ہوگا تو وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائے گا تو صحیح، لیکن اس نے کفر اور شرک نہیں کیا ہوگا تو اپنی سزا پانے کے بعد ایک دن وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور اگر اس نے کفر اور شرک کیا تو پھر وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ کافر اور مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو کفر اور شرک سے بچتے رہنا یہ ادنا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے کمتر درجہ انہوں نے بتایا ہے۔ پھر اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچیں، یعنی گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے نا۔ تو گناہوں سے بچتے رہنا، اس سے یہ دوسرا درجہ ہے، تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا۔ تو جیسے شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، اور نماز وقت پہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یعنی کہ نیکیاں بھی کرنا اور اچھے اعمال بھی کرنا، یہ سب ہے نا تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تقوی کا تیسرا درجہ یعنی سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے بڑھیا درجہ جو ہے نا کون سا ہے کہ کفر و شرک سے بھی بچنا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا، اور کس سے بچنا؟ جائز کاموں سے بھی بچنا جو حلال تو ہو پر فضول ہو،
ٹھیک ہے نا، بغیر ضرورت کے ایسے کام ہو کہ جو جائز تو ہے، حلال تو ہے، لیکن وہ فضول ہو تو اس سے بھی بچے. کیوں بچے؟ کہ وہ یہ سوچ کر بچے کہ عین ممکن ہے کہ وہ حرام پر ابھار دے گا. وہ کام جو جائز ہے اگر اس کو ہم نے کر گزرے تو عین ممکن ہے کہ ہم جو ہے نا وہ حرام کام میں ملوث ہو جائیں گے. تو اس کے لیے یہ جو ہے نا بچنا چاہیے، ایسے جائز کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم کہیں گے نہیں وہ تو جائز ہے، یہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے ایسا کرنا تو جائز ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ڈر ہے کہ یہ جائز کام کرتے کرتے. انہوں نے بہت اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کے آنگن میں کرسی ڈال کر ایک مرد بیٹھ سکتا ہے نا، جائز کام ہے، بہت اچھا، بہت صحیح کام ہے، یعنی کوئی ایسا کوئی غلط کام نہیں ہے کہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے وہ اور کرسی ڈال کر بیٹھے تھوڑا ہوا لے. تو لیکن ہے نا وہ اس لیے نہیں بیٹھتا ہے، اندر بیٹھتا ہے کہ کہیں وہ بیٹھا ہے اور کوئی نامحرم عورت وہاں سے گزر گئی اور اس کے اوپر میری نظر پڑ گئی، یہ عریان کوئی ایسی عورت ہے تو وہ عریانی ہو جائے گی کہ میری نظر پڑ جائے گی. تو یہ چیز سے بچنے کے لیے وہ وہاں پر نہیں بیٹھتا ہے اور اندر بیٹھتا ہے. انہوں نے بہت اچھی یہ مثال دی. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو ہے نا ہماری زندگیوں میں ایسی فضول ہے، کون سی جو ہے نا ایسی زندگیوں میں جو ہے نا ایسی بے ضرورت کی، بے مقصد کی چیزیں ہیں، کون سی محفلیں ایسی بے ضرورت کی، بے مقصد کی ہے، کون سے ٹیلی فون کالز جو ہے نا وہ ہمارے بے ضرورت کے، بے مقصد کے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ہم ملوث ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہو جاتا ہے کہ غیبت ہو جاتی ہے، چگلی ہو جاتی ہے، بہتان ہو جاتا ہے، اور بھی جو ہے نا نمازیں جو ہے نا وہ لیٹ ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، اور دنیا کی جو ہے نا وہ رغبت بڑھنے لگتی ہے کہ فلاں ڈریس ایسا اور فلاں وہ اور فلاں یہ. تو یہ انہوں نے بتایا کہ وہ جائز تو ہے، بات تو ہاں ہیلو تو ہم کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، مل بھی سکتے سب کچھ، لیکن کیا ہوگا کہ اگر اس پر ہمیں یہ شک ہے کہ وہ ہمیں حرام کام میں ملوث کر دے گا، اس کو یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. انسان تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کفر و شرک، صغائر و کبائر سے بچنے کے بعد ان جائز کاموں سے بھی بچے جس کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ ان کی وجہ سے شیطان مجھے حرام کاموں میں ملوث نہ کر دے. ٹھیک ہے، ایک بار میں اور پڑھتی ہوں، اگر جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ لیں. انسان تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کفر و شرک، صغائر اور کبائر سے بچنے کے بعد ان جائز کاموں سے بھی بچے جس کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ ان کی وجہ سے شیطان مجھے حرام کاموں میں ملوث نہ کر دے. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ تقوی کا ہے. یہ بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ہی ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. کیا کرو؟ منافق اور کافرین کی اتباع نہ کرو. ٹھیک ہے، ان کے پاس بعض مفسرین کہتے ہیں، غالباً ابن کثیر میں بھی ہے، کہ وہ کافر اور منافقین سے مشورہ بھی نہ لو. ٹھیک ہے نا، مشورہ بھی نہ لو اور اتباع بھی نہ کرو، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستیاں بھی نہ کرو. اور یہ مفسرین کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ میل جول بھی نہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے نا زیادہ اٹھنا بیٹھنا بھی مت کرو. یہ صاف یہاں پر بتا دیا گیا. اب اس وقت تو خاص کچھ کافر تھے جو مفسرین جو ہے نا اپنے ناموں میں دیتے ہیں. منافقین میں عبداللہ بن ابی، اور کافروں میں بھی کچھ نام جو ہے نا وہ دیتے ہیں، ابو سفیان وغیرہ، اور جیسے لوگوں کے جو اس وقت جو ہے نا کافر تھے. تو ان سے مشورہ بھی نہ لو، لیکن یہاں پر عام ہے لفظ. ٹھیک ہے نا، کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. منافق اور کافروں سے. آج کے زمانے میں، آج مطلب آج ہمیں نہیں پتا کہ اصل میں کافر کون ہے، منافقین کون ہے، منافق کون ہے. ہمیں تو انگلی رکھ کر نہیں بتایا گیا ہے نا کافر کون ہے، منافق کون ہے، ہم نہیں پتا. لیکن ہر وہ ایسی جو محفلیں ہوتی ہے یا ہر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں دین اسلام کی طرف سے دور کر دے، ان کے ساتھ ٹائم گزارنے سے ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں اور اسلام کے احکامات سے دور ہوتے چلے جائیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ایسے لوگوں کی دوستیاں کرنا، ایسے لوگوں سے مشورے لینا، یہ سب یہاں پر نا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ہے. ہمیں جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ کون جو ہے
وہ منع کرنے کے باوجود بھی بہت سارے ایسی بدعتی کام کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، اور بہت زیادہ شرک اور بدعت، اور ان کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. تو پھر یہاں پر یہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ کیا ہے، علم بھی رکھتا ہے اور حکیم بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کچھ جانتا ہے کہ کتنے تم پریشان ہو، یا ہم سب انسان بھی جو ہے نا ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ کیوں کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور کس کے ساتھ کتنی کیا ریلیشن ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کو نہ آنا جانا اور جوڑے رکھنا، اور ان کے ساتھ دوستیاں کرنا ضروری ہوتا ہے، ریلیشن رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ سب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر ابھی جو ہے نا ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کی اتباع نہ کرو، تو کرنا کیا ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. اتباع کس کی کرنی ہے، اتباع وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. میں نے پس منظر بھی آپ کو بتا دیا نا کہ کیسے حالات تھے، اور اس حالات میں سورۃ الاحزاب میں بہت سارے احکام اترنے والے ہیں، اور تمہیداً جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا تعلیمات دے رہے ہیں رسول اللہ کو، اور رسول اللہ کے ذریعے سے جو ہے نا ہم مسلمانوں کو، سب کو. ٹھیک ہے، تو اس کی تمہید میں یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اور اسے ہمیں سبق لینا ہے. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ کس چیز کی اتباع کرنی، ما یوحا الیک من ربک. کیا چیز یوحا ہے، وہی جو تم اتباع کرو جس کی تمہارے اوپر تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے. تو وحی کیا کی جاتی تھی، قرآن. ٹھیک ہے نا، جو قرآن جبرائیل علیہ السلام جو وحی کے ذریعے سے لاتے تھے. تو یہاں پر ہے نا قرآن کا ذکر نہیں ہے، قرآن نہیں کہا گیا، بلکہ ما لفظ استعمال ہوا ہے. ما اس میں موصول کہتے ہیں گرامر میں نا، کہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر وحی کیا جاتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 طرح کی وحی ہوتی تھی. ایک وحی جو قرآن جو ہے نا وحی کے ذریعے سے نازل ہوتا تھا، جو رسول اللہ کو کہا جاتا تھا کہ اس کو یہ آیات کو نا ثبت کر لو. اور دوسری جو ہے نا رہنمائی کرنے کے لیے کچھ باتیں وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو بتائی جاتی تھی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا سنت ہے، یعنی وہ حدیثیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو تعلیمات دی ہے وہ بھی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ وحی کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی تھی. ان کے پاس نا احکام آتے تھے جو وہ حدیثوں کے ذریعے سے پھر ہمیں بتائے گئے ہیں. تو یہاں پر ما لفظ ہے نا اس میں موصولہ کہ جو کچھ بھی، تو اس یہاں پر مفسرین 2 طرح کی وحی کہتے ہیں، تو دونوں کی اتباع کرنا ہے. اس میں انہوں نے دلیل ایک یہ بھی دی ہے نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ. یہاں پر بھی لفظ ہے نا قرآن نے لکھا گیا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورۃ الحشر کی غالباً یہ آیت ہے. وہاں پر کیا کہا گیا، ذکر ہے نا، دونوں کو کہیں گے، قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی. تو یہ پتا چلا ہے کہ صحیح حدیثوں کو بھی جو آج کل چھانٹی جا رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح حدیثوں کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ لوگوں کو کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس علم کو ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو اپنی زندگیاں لگا کرنا صحیح حدیثوں کو بھی ابھی چھانٹ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے آ رہی ہے بہت ساری ضعیف اور فیبریکیٹڈ حدیثیں جو ہے نا وہ اب ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے، اور ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی اتباع کرنی ہے، کس چیز کو فالو کرنا ہے. تو جو قرآن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں کس کی اتباع کرنی ہے، قرآن کی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے جو احکام ہے وہ اب جو ہے نا آج کل کے اس میں نہیں چلے گا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. اگر ہم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، اگر ہم
زندگی کے ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی سکون چاہتے ہیں، اگر ہم جو ہے نا صحیح معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ قرآن کو ہی اٹھانا ہوگا، قرآن کو ہی پڑھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے اس احکام کو ہی جو ہے نا ہم نے اچھی طریقے سے سیکھنا اور بجا لانا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا ایک اور اصول ملا ہے، آپ نوٹ کرتے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ بے شک اللہ جو کچھ بھی تم سب کرتے ہو اس سے خبیر ہے، باخبر ہے۔ اب یہ آیت یہ ثبوت دے رہی ہے، یہ دلیل دے رہی ہے کہ یہ جو احکام پیچھے گزرے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھے، یہ سارے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے لیے بھی تھے اور ان کی امت کے لیے بھی تھے، کیونکہ یہاں پر بما تعملون کا لفظ ہے، تعملون جمع کا صیغہ ہے کہ جو کچھ بھی تم سب کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ صیغہ بتاتا ہے کہ جمع کا صیغہ کہ یہ احکام جو پیچھے گئے صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ سارے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا پھر ایک ڈر آ جاتا ہے نا، کہ وہ آتا ہے کہ ہم تو پھر سب کو چھوڑیں گے، یعنی کہ اس طرح سے، اور ہم نے جو صرف قرآن کو لے کر چلیں گے تو پھر ہم تو سب سے کٹ جائیں گے، تو ہمارا پھر کیا ہوگا، ہم تو دنیا والوں سے، دنیا میجورٹی تو ایسی ہی پبلک کی ہے نا، ہم تو مطلب کہ جو صحیح راہ پر ہے، جو صحیح اس پہ ہے وہ تو بہت کم ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج ہی نہیں کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کسی کی ضرورت پڑے۔ مومنین متقین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، مومنین متقین ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، ایک دوسرے کے ولی ہوں گے، اور سب سے بڑا ولی تو ہمارا اللہ ہوگا۔ تو توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، وکفا باللہ وکیلا، اور تمہاری کارسازی کے لیے، تمہاری ساری حاجت روائی کے لیے، تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری مدد کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ کون کافی ہے؟ اللہ، وکفا باللہ وکیلا۔ تو یہ وہ حالات تھے، اور یہ وہ سارے یہ پس منظر تھا جو سورۃ الاحزاب کا میں نے بتایا کہ کیسے حالات تھے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی یہ تمہید باندھی ہے۔ انشاءاللہ آگے بہت سارے جو ہے نا امپورٹنٹ جو ہے نا احکام آئیں گے، اور جیسے جیسے آیتیں آئیں گی تو ویسے ویسے جو ہے نا وہ درس میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی آتے رہیں اور دوسروں کو بھی بلاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ہم اپنی آیتیں ختم بھی ہے، پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں آگے پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ہے، جو کچھ بھی سنا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھا بھی دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے، ہم ایک راستے پر، علم حاصل کرنے کے ایک راستے پر چلے ہیں تو، اور اللہ کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ پر ہمارا توکل ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بھی کروا دے گا انشاءاللہ، اور ہم عمل بھی کرتے رہیں گے جب تک سیکھیں گے، تو عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جنت کی راہ ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آسان کر دے گا۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔